अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सिपारा नंबर 17 इक़्तरब शुरू हो रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं सूरह अंबिया। सूरह अंबिया मक्की सूरत है। इसमें 112 आयात हैं और 1186 इसके कलमात हैं। 4890 इसके हुरूफ हैं और कुल 7 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन लोगों के लिए उनका हिसाब करीब आ गया है और ये गफलत में पड़े मुंह मोड़ रहे हैं। उनके पास जो नई नसीहत उनके रब की तरफ से आती है तो ये उसको इस तरह सुनते हैं कि हंसी करते हैं। इनके दिल मुतवज्जे नहीं होते और चुपके चुपके सरगोशियां की उन जालिमों ने कि ये नबी तुम जैसा ही एक आदमी है, तो क्या तुम फिर भी जादू की बातें सुनने को जाते हो, हालांकि तुम जानते हो। नबी ने कहा, मेरा रब हर बात जानता है, ख्वाह वो बात आसमान में हो और ख्वाह जमीन में हो। वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। बल्कि काफिरों ने कहा कि ये कुरान परेशान ख्यालात हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि वो तो एक शायर हैं। तो उनको चाहिए कि कोई निशानी लाएं, जैसा कि पहले रसूल ला चुके हैं। इनसे पहले भी कोई बस्ती वाले ईमान ना लाए जिनको हमने हलाक कर दिया, तो क्या ये लोग अब ईमान ले आएंगे? और आपसे पहले भी हमने आदमियों को ही रसूल बनाया था जिनको हम वही करते थे। अगर तुम नहीं जानते तो अहले किताब से मालूम कर लो। और हमने उनका जिस्म ऐसा बनाया था, ऐसा ना बनाया था जो खाना ना खाते, और वो ये कि इस दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं हुए। फिर उन रसूलों से हमने जो वादा किया था उसको सच्चा किया। हमने उनको और जिन जिन को हमने चाहा निजात दी और हद से आगे जाने वालों को हलाक किया। हमने तुमको वो किताब दी जिसमें तुम्हारी नसीहत तो मौजूद है, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? और हमने कितनी बस्तियां गारत कर दी जहां के रहने वाले जालिम थे और उनके बाद दूसरी कौम पैदा कर दी। सो जब उन जालिमों ने हमारा अजाब आता देखा तो उस बस्ती से भागना शुरू कर दिया। मत भागो और अपने सामाने ऐश की तरफ और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे कोई सवाल करे। उन्होंने कहा, हाय हमारी कमबख्ती, वाकई हम ही जालिम थे। वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती की तरह कर दिया, बुझे पड़े हुए। और हमने आसमानों और जमीन को और जो उन दोनों के दरमियान है उसको लहू और लाभ के लिए नहीं पैदा किया। अगर हम चाहते कि हम मशगला बनाएं तो हम अपने पास से किसी चीज को मशगला बना लेते, बल्कि हम तो सच को झूठ पर फेंक मारते हैं तो वो झूठ का सर तोड़ देता है और झूठ उस वक्त चला जाता है और तुम्हारे लिए इस बात से बर्बादी होती है जो तुम घड़ते हो। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और जो अल्लाह के नजदीक है वो इसकी इबादत से आर नहीं करते और ना थकते हैं। रात और दिन तस्बीह करते रहते हैं, किसी वक्त नहीं छोड़ते। क्या उन्होंने जमीन की चीजों को माबूद बना रखा है जो किसी को जिंदा करते हैं? अगर आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो दोनों खराब हो जाते। ये लोग जो बातें अल्लाह के बारे में कहते हैं, तो अल्लाह जो अर्श का मालिक है उनसे पाक है। जो काम वो करता है उससे कोई पुरसिश नहीं कर सकता, वो और औरों से पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? कह दीजिए कि तुम अपनी दलील पेश करो। ये किताब है मेरे साथ वालों की और मुझसे पहले लोगों की किताबें मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हक को, तो वो इससे मुंह फेरते हैं। और आपसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसको हमने ये वही ना की हो कि मेरे मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तो बस मेरी इबादत करो। और वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, नाउजुबिल्लाह। वो पाक है, बल्कि वो अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं। वो इससे आगे बढ़कर बात नहीं करते और इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह उनके अगले और पिछले सब हालात जानता है और वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज अल्लाह की मर्जी के। वो सब अल्लाह की हैबत से डरते हैं। और इनमें से जो कहता है कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो हम उसको दोज़ख की सजा देंगे। हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि जमीन उनको लेकर हिलने ना लगे, और हमने इसमें कुशादा कुशादा रास्ते बनाए ताकि ये लोग मंजिल मकसूद तक पहुंचे। और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं।
اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے، ہر ایک کو ایک ایک دائرے میں تیر رہا، ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو برے بھلے سب حالات سے آزماتے ہیں، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی ہی کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کیا ہے یہ، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر پر انکار کرتے ہیں۔ انسان جلدی کا پیدا کیا ہوا ہے، میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کافر جان لیں اس وقت کو جب وہ اپنے سامنے سے آگ کو نہ روک سکیں گے، نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ کوئی مدد کرے گا۔ بلکہ قیامت اچانک آ پڑے گی تو ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس ہمارے سوائے ایسے معبود ہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ کوئی ساتھ دے سکتا ہے ان کا ہمارے مقابلے میں۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان سے نوازا ہے، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تم کو وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ یہ بہرے سنتے ہی نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا عذاب بھی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کی ایک روشن اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب دی تھی، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سمجھ دی تھی، اور ہم ان سے خوب واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم واقعی کوئی حق بات لائے ہو ہمارے پاس، یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کے ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ سب نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ جب ابراہیم آئے تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہوں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر خم کر دیے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تھا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید برآں یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو نیک کیا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا،
اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور ہم نے لوط کو حکمت بخشی اور علم دیا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑے بد کردار تھے۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک کرداروں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور نصرت بخشی ان کو، ان لوگوں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، وہ بے شک برے لوگ تھے۔ سو ان سب کو غرق کر دیا اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے، جب دونوں ایک کھیتی کا معاملہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا تاکہ تم کو تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تکلیف دور کر دی جو ان کو لاحق تھی، اور ان کو ان کے بال بچے عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنے اور دیے اپنی مہربانی کے سبب، اور عابدین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کو یاد کیجئے، سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے ذوالنون کو یاد کیجئے، جب وہ ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے اچھا وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ لوگ دوڑتے تھے نیک کاموں میں، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ ہے تمہارا طریقہ، ایک ہی طریقہ، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے، تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہ ہوگی۔ اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے یہ محال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے، اور سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا، تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اے کافرو اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہی بن کر رہو گے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے، اور یہ سب معبودین اور عابدین ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کا اس میں شور ہوگا اور وہ وہاں کوئی بات بھی نہ سنیں گے۔ بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا انبار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے، بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون ہے۔ اور اے نبی،
ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وہی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ تمہاری زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، تو حق کے ساتھ میرا فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم سورہ حج اگلے سیشن میں مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔